4,500 साल पुराना एक पत्थर, इतना वजनी कि आज की जदीद क्रेनें भी इसे उठाते हुए हिचकिचाएं, और ऐसी दुरुस्तगी के साथ तराशा गया कि एक बाल बराबर जगह भी खाली नहीं छोड़ी गई। सवाल यह है, आज से 4,500 साल कबल, जब दुनिया में ना कोई क्रेन थी, ना सीमेंट, ना लोहा और ना ही पहिए की ऐजाद हुई थी, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान के पास सिर्फ पत्थर के औजार थे, उस दौर में सहरा की तपती रेत पर एक ऐसा ढांचा खड़ा किया गया जिसने वक्त को भी शिकस्त दे दी। 50 मंजिला ऊंची इमारत, 30 लाख पत्थर, और हर पत्थर तकरीबन 2.5 टन से ज्यादा वजनी, और ऐसी जियोमेट्रिक परफेक्शन कि आज का सुपर कंप्यूटर भी दंग रह जाए। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या ये सिर्फ इंसानों का काम था, या उस रेत के नीचे कोई ऐसा राज दफन है जिससे आज भी हम बेखबर हैं? आइए वक्त के सफर पर निकलते हैं और खोलते हैं अहराम मिस्र के वो गहरे राज जो शायद आपको सोने ना दे। ये है गीजा का सतह मुर्तफा, काहिरा के मज़ाफ़ात में दरियाए नील के किनारे। यहाँ खड़े हैं 3 अहराम, खौफू, कुफरा और मेनकोरे। इनमें सबसे बड़ा है द ग्रेट पिरामिड। आज से तकरीबन 4500 साल पहले फ़िरौन खौफू के लिए तामीर हुआ। ज़रा साइज़ का अंदाज़ा लगाएं, 21 लाख से ज़ायद पत्थर के ब्लॉक्स, हर ब्लॉक का एवरेज वेट 2.5 टन से भी ज़्यादा। इनफैक्ट कुछ ब्लॉक्स तो 70 टन से भी ज़्यादा वजनी है। और ये पिरामिड तकरीबन 4000 साल तक दुनिया की सबसे बुलंद इंसानी तामीर रहा। 19वीं सदी तक किसी इमारत ने इसे नहीं तोड़ा। मगर ये सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, ये एक मुअम्मा है जो आज तक मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ। अब सवाल ये है, ये बनाए कैसे गए? सबसे पहले बात करते हैं, ये पत्थर आते कहाँ से थे? लाइमस्टोन खुद गीज़ा की चट्टानों से निकाला गया, साइट के बिल्कुल करीब से। मगर अंदरूनी चैम्बर्स के लिए इस्तेमाल होने वाला ग्रेनाइट लाया गया था इस्वान से, यहाँ से तकरीबन 800 किलोमीटर दूर। इतनी दूर से 70 टन वजनी पत्थर लाना बगैर ट्रक, बगैर रेल के, आखिर कैसे? रिसर्चर्स ने जवाब तलाश किया है, और जवाब है दरियाए नील। मिस्री इंजीनियर्स ने नील के सैलाबी मौसम का फ़ायदा उठाया। लकड़ी की बड़ी कश्तियों पर पत्थर लाद कर पानी की सतह बुलंद होने पर वो इससे बराह रास्त तामीराती साइट के करीब तक ले आते थे। हाल ही में दरियाफ्त होने वाले पापायरस के दस्तावेज़ात, जिन्हें मिरर डायरी कहा जाता है, इस बात की तस्दीक करते हैं कि एक नहरी निज़ाम बराह रास्त पिरामिड्स की तामीराती जगह तक जाता था। अब असल सवाल, इतने भारी पत्थर ऊपर कैसे चढ़ाए गए? यहाँ 3 बड़े नज़रियात हैं, और हर एक अपने अंदर एक राज रखता है। पहला नज़रिया, सीधी ढलवान, यानी एक लंबी मट्टी और मलबे की ढलवान जो हरम के साथ साथ ऊपर जाती थी। दूसरे नज़रिए के मुताबिक सर्कुलर स्लोप, जो पिरामिड्स के चारों तरफ घूमती हुई ऊपर जाती थी। जबकि तीसरा नज़रिया सबसे ज़्यादा हैरानकुन है, 2017 में सामने आया। फ्रांसीसी माहिरीन आसार कदीमा ने पिरामिड के अंदर एक इंटरनल स्पाइरल रैंप के शवाहिद ढूंढे। एक ऐसा रास्ता जो पिरामिड के अंदर ही मौजूद था, आंखों से पोशीदा। यानी मुमकिन है कि जिस राज की तलाश सदियों से हो रही थी, वो पिरामिड के अंदर हमारी आंखों से छुपा हुआ मौजूद हो। मगर सिर्फ ढलवान काफ़ी नहीं थी। इन ब्लॉक्स को खींचने के लिए चाहिए थी हज़ारों मजदूरों की ताकत, लकड़ी की सलीजें यानी वुडन स्लेट्स, और एक बहुत ख़ास मगर छोटी सी चीज़ जो हालिया तहकीक ने दरियाफ्त की, वो है रेत में पानी। कदीम मिस्री दीवार निगारी में एक तस्वीर मिली है। एक बहुत बड़ा मुजस्समा स्लेड पर खींचा जा रहा है, और एक आदमी स्लेड के आगे रेत पर पानी डाल रहा है। 2014 में डच साइंसदानों ने तजर्बे से साबित किया कि गीली रेत खुश्क रेत के मुकाबले में फ्रिक्शन को निस्फ हद तक कम कर देती है।
یعنی جو کام 100 آدمی کرتے تھے وہی کام گیلی ریت کی مدد سے 50 آدمی کر لیتے ہیں۔ اور پھر ریاضی کا کمال، پیرامڈز کے چاروں اطراف کی لمبائی میں فرق صرف چند سینٹی میٹرز کا، زاویے تقریباً بالکل 90 ڈگری کے، اتنی درستگی بغیر لیزر کے، بغیر جی پی ایس کے۔ آج بھی انجینئرز اس بات پر حیران ہوتے ہیں کہ یہ ممکن کیسے ہوا۔ سوال یہ بھی اٹھتا ہے، جب مصر میں اتنی جگہ تھی تو یہ مصر کے گرینڈ پیرامڈز صحرا کے عین اسی مقام پر کیوں بنائے گئے؟ اس کے پیچھے ایک ایسا کائناتی راز ہے جو آپ کو حیرت زدہ کر دے گا۔ اگر آپ رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھیں تو زمین پر بنے یہ تینوں پیرامڈز آسمان میں موجود اورین بیلٹ کے 3 ستاروں کے ساتھ بالکل سیدھی لائن میں میچ کرتے ہیں۔ تینوں اہرام اورین بیلٹ کے تینوں ستاروں کے ساتھ الائن کرتے ہیں، ایک کامل زاویائی میچ 26 ڈگری آف سیٹ کے ساتھ، جیسا کہ اورین کورلیشن تھیوری بتاتی ہے، ایک حیرت انگیز کائناتی نقشہ۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ کیا قدیم مصریوں کا ستاروں اور خلائی مخلوق سے کوئی تعلق تھا؟ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ زمین کے جغرافیائی نقشے کو دیکھیں تو یہ اہرام زمین کے عین مرکز یعنی جیوگرافیکل سینٹر آف ارتھ پر واقع ہیں، یعنی دنیا کی تمام زمین کا وسطی نقطہ۔ The pyramids of Giza are located at the geographical center of Earth. They are at the precise point where the landmass is equally divided in all directions. This proves the ancient Egyptians had extraordinary knowledge of our planet. کیا انہیں معلوم تھا کہ وہ زمین کے مرکز پر عمارت بنا رہے ہیں؟ یا پھر کوئی اور تھا جو ان کی رہنمائی کر رہا تھا؟ یہیں سے کہانی اور اسرار ہو جاتی ہے۔ دی گریٹ پیرامڈز کی چاروں سمتیں بالکل سیدھی نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اس دور میں جب کوئی کمپس نہیں تھا، یہ پرفیکشن کیسے حاصل کی گئی؟ وہ بھی صرف 0.05 ڈگری کے انتہائی معمولی فرق کے ساتھ۔ تاریخ دانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ قدیم مصری زندگی اور موت دونوں کو آسمان سے جوڑتے تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق فرعون کی روح مغربی افق کی طرف یعنی غروب آفتاب کی سمت میں سفر کر کے ابدی زندگی میں داخل ہونی تھی۔ یہی وجہ ہے پیرامڈز دریائے نیل کے مغربی کنارے پر بنائے گئے۔ قدیم مصری عقیدے کے مطابق فرعون کی روح موت کے بعد مغرب کی طرف سفر کرتی ہے۔ یہ سفر ایک سورج کی کشتی میں آسمان کے پار ہوتا ہے، جہاں روح اوسائرس سے ملتی ہے اور ابدی زندگی حاصل کرتی ہے۔ قدیم مصری تہذیب کے مطابق زندوں کی دنیا مشرق میں اور مردوں کی دنیا مغرب میں۔ یہی نہیں، اگر آپ پیرامڈز کے سائز کو دیکھیں تو اس کے پیری میٹر کو اس کی ہائٹ سے تقسیم کریں تو جواب آتا ہے 2 پائے، جبکہ پائے کی قدر تو جدید دنیا کو ہزاروں سال بعد معلوم ہوئی۔ اور سب سے حیرت انگیز بات، اہرام مصر کے اندر استعمال ہونے والا گارا جسے مورٹر کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسا جادوئی کیمیکل ہے جو عام سیمنٹ سے 100 گنا زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے۔ Burning limestone in kilns to make quicklime. Next, they slaked the quicklime with water. Then, they added aggregate and organic additives. This created a durable, sustainable mortar. آج کے سائنسدان اس گارے کا کیمیکل فارمولا تک ڈی کوڈ نہیں کر پائے۔ باہر چاہے جتنی بھی شدید گرمی ہو، حرم کے اندر کا درجہ حرارت ہمیشہ 20 ڈگری سیلسیس رہتا ہے، بالکل ایک قدرتی ایئر کنڈیشنر کی طرح۔ Thick stone walls, natural insulation, and clever airflow design keep the temperature constant. A timeless marvel of ancient engineering. اب اس عمارت کے اندر چلتے ہیں جہاں اندھیرا اور خاموشی راج کرتے ہیں۔ گریٹ پیرامڈ کے اندر 3 پرومیننٹ کمرے ہیں، بادشاہ کا چیمبر، ملکہ کا چیمبر اور زیر زمین چیمبر جو کبھی مکمل نہیں ہوا۔ بادشاہ کے چیمبر تک پہنچنے کے لیے آپ کو عظیم راہداری سے گزرنا پڑتا ہے، ایک تنگ ڈھلوان دار سرنگ جس کی چھت 8 میٹر بلند ہے۔ بادشاہ کے چیمبر میں ایک خالی گرینائٹ کا تابوت رکھا ہے، خالی، نہ کوئی ممی نہ کوئی خزانہ۔ صدیوں سے لٹیرے اور محقق یہاں آتے رہے مگر خوفو کی ممی آج تک نہیں ملی۔ سوال یہ ہے وہ گئی کہاں؟ اور پھر ایک اور دریافت، 2017 میں اسکین پیرامڈز نامی ایک بین الاقوامی تحقیقاتی منصوبے نے کازمک شعاعوں یعنی میوآن پارٹیکلز کی مدد سے عظیم اہرام کے اندر جھانکنے کی کوشش کی، بغیر ایک اینٹ ہلائے، بغیر کوئی دیوار توڑے، اور جو کچھ ملا اس نے پوری دنیا کے ماہرین آثار قدیمہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ گرینڈ گیلری کے عین اوپر ایک ایسا خالی حصہ دریافت ہوا جو کم از کم 30 میٹر لمبا تھا، اسے بگ وائڈ کا نام دیا گیا۔
ایک ایسا خلا جس کا کوئی داخلی راستہ آج تک نہیں ملا، نہ کوئی دروازہ، نہ کوئی سرنگ، نہ کوئی نشان کہ یہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس خالی جگہ کا مقصد کیا ہے؟ یہ کوئی ہڈن چیمبر ہے؟ کیا اس میں کوئی خزانہ، کوئی تحریر، یا خود فرعون خوفو آرام فرما رہے ہیں؟ آج تک کسی کو نہیں معلوم۔ کوئی داخلی راستہ نہیں ملا، نہ خالی جگہ۔ جدید ترین ٹیکنالوجی کی موجودگی میں بھی یہ ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ اور پھر ہیں وہ پر اسرار تنگ راہداریاں جنہیں ایئر شافٹس کہا جاتا ہے، جو بادشاہ اور ملکہ کے چیمبر سے نکل کر حرم کی بیرونی سطح کی طرف جاتی ہیں۔ ان میں سے کچھ کا زاویہ اتنی درستگی سے مقرر کیا گیا کہ وہ براہ راست مخصوص ستاروں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ The Great Pyramid of Giza contains 4 mysterious air shafts. 2 shafts extend from the king's chamber, and 2 from the queen's chamber. These shafts align precisely with stars like Sirius and Orion's belt. کچھ ماہرین کا خیال ہے یہ ہوا کی ترسیل کے لیے تھی، جبکہ دیگر کہتے ہیں یہ فرعون کی روح کے آسمان تک سفر کرنے کا روحانی راستہ تھی۔ 2019 میں ان میں سے ایک شافٹ کے آخر میں ایک چھوٹا سا دروازہ نما ڈھانچہ دریافت ہوا، جس کے پیچھے کیا ہے ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا۔ یہاں پر ایک کامن غلطی سے پردہ ہٹاتے ہیں۔ کامن پرسیپشن ہے کہ اہرام مصر غلاموں نے بنائے۔ فلموں اور کہانیوں نے اس تصور کو عام کیا، مگر حقیقت مختلف ہے۔ گیزا کے قریب دریافت ہونے والی مزدوروں کی بستی سے ثابت ہوا کہ حرم بنانے والے آزاد تنخواہ دار مزدور تھے۔ ان کے قبرستان میں ملنے والی ہڈیوں پر ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے علاج کے شواہد ملے، یعنی زخمی مزدوروں کا طبی علاج کیا جاتا تھا۔ روزانہ انہیں روٹی، پیاز، لہسن اور بیئر کی مقدار ملتی تھی۔ بیئر اس دور میں ایک اہم غذائی جزو سمجھی جاتی تھی۔ دوسری بات، دی کرس آف دی فیرو کا افسانہ زیادہ تر توتن خامون کے مقبرے کی دریافت سے جڑا ہے، گیزا کے اہرام سے نہیں۔ توتن خامون قدیم مصر کا ایک کم عمر فرعون تھا، مگر میڈیا نے دونوں کہانیوں کو ملا کر ایک بہت بڑا افسانہ بنا دیا۔ تیسری بات، میرر ڈائری، جو ہم نے پہلے ذکر کی، دنیا کی سب سے قدیم دریافت شدہ تحریری دستاویزات میں سے ایک ہے، جو ایک مزدور افسر میرر کی روزمرہ ڈائری ہے۔ یہ 2013 میں ملی اور اس نے پہلی بار براہ راست ثابت کیا کہ پتھر نیل کے ذریعے کیسے لائے جاتے تھے، ایک راز جو 4,500 سال تک زمین کے نیچے دبا رہا۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ عقل کی معراج تھی، کچھ کہتے ہیں یہ خلائی مخلوق کا کام تھا، اور کچھ کا ماننا ہے یہ کائنات کا سب سے بڑا پاور ہاؤس تھا۔ آخر میں سوال وہیں آ کر رکتا ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ ہم جانتے ہیں پتھر کہاں سے آئے، ہم جانتے ہیں مزدور کون تھے، ہمارے پاس نظریات ہیں کہ ڈھلوانیں کیسے بنی، مگر بگ وائڈ کے اندر کیا ہے؟ ہوا کی شافٹس کہاں پر ختم ہوتی ہیں؟ خوفو کی ممی کہاں گئی؟ سچ جو بھی ہو، لیکن ایک بات سچ ہے، انسان بدل گئے، سلطنتیں مٹ گئیں، تہذیبیں ریت میں دفن ہو گئیں، لیکن 4,500 سال بعد بھی اہرام مصر وہیں کھڑے ہیں، ہماری عقلوں کا مذاق اڑاتے ہوئے، اور جیسے خاموشی سے کہہ رہے ہوں، تم انسان جتنی بھی ترقی کر لو، ہمارے رازوں تک پہنچنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ انڈیڈ، اہرام مصر صرف قبریں نہیں، یہ ایک پیغام ہے جو وقت کے پار بھیجا گیا، اور شاید ابھی اس پیغام کا سب سے اہم حصہ اسی بند دروازے کے پیچھے بند ہے۔ والسلام۔